सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियो फ़ौरन मिल सकें। इस वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। फिर इन दोनों के चलने, कोठरी का दरवाज़ा खोलने और फिर उनके किसी चारपाई पर बैठने की चिड़चिड़ाहट की आवाज़ें आईं। इसके बाद उनके मुकालमे शुरू हो गए, जो हम यहाँ इसी तरह लिखते हैं। भूषण: पांडे जी, मुझे दिल्ली में कहा गया था कि इस मिशन के बारे में तुम्हें पाकिस्तान में भारतीय सफारतकार पांडे जी से ही बताएंगे। पांडे: तुम्हें ठीक कहा गया था। भूषण: ये मिशन क्या है और इसे इतना सीक्रेट क्यों रखा गया है? पांडे: इसलिए कि ये एक टॉप सीक्रेट मिशन है और अगर तुम लोग इस मिशन में कामयाब हो जाते हो तो ये हमारी भारतीय हुकूमत की एक बहुत बड़ी फतह होगी। ऐसी फतह जो एक डिवीजन फौज भी हमें नहीं दिला सकती। भूषण: हम इस मिशन को कामयाब बनाने की खातिर अपनी जान तक लड़ा देंगे। पांडे: इस मिशन पर तुम्हें और कमला को अकेले ही कराची जाना होगा, जैसा कि तुम्हें पहले भी बता दिया गया था। तुमने अपने साथी कुंदन से बात कर ली है? भूषण: जी हाँ, हमने उसे कह दिया है कि इस मिशन पर मैं और कमला अकेले जाएंगे। तुम पीछे सरदारों वाले मकान में ही रहोगे। आपको कुंदन के बारे में अमृतसर हेडक्वार्टर से फुल रिपोर्ट मिल गई होगी। पांडे: हाँ, रिपोर्ट के साथ हमें उसकी तस्वीर भी मिल गई है। मैं उसकी फ़ोटो दिखाता हूँ। ये है ना कुंदन की फ़ोटो? भूषण: जी हाँ, ये कुंदन की ही फ़ोटो है। पांडे: बस कुंदन यहाँ तुम्हारे पिंडी वाले मकान में ही रहेगा। तुम दोनों 2 दिन बाद कराची चले जाओगे। वहाँ कराची के रेलवे स्टेशन पर शिवाजी तुम्हें लेने आएगा। शिवाजी को तुम दोनों की फ़ोटो पहुँचा दिए गए हैं। वो तुम्हें पहचान लेगा और तुम्हें कहेगा, अस्सलामु अलैकुम अब्दुल शकूर भाई, ये है शिवाजी का फ़ोटो, इसे अच्छी तरह से देख लो। भूषण: ठीक है, शक्ल से तजर्बाकार लगता है। पांडे: इस राह के लिए काम करते 10 साल हो गए हैं। तुम लोग इसे मियाँ जी कहकर बुलाओगे। भूषण: समझ गए। पांडे: अब अपने मिशन के बारे में सुनो। कराची में पीर जी के नाम से एक बहुत मशहूर मजहबी लीडर रहते हैं। वो मुसलमानों के एक दीनी फ़िरके के लीडर हैं। तुम्हें पीर जी को कत्ल करना है। अगर तुम उन्हें कत्ल कर दोगे तो उनके फ़िरके के लोग इस कत्ल की सारी जिम्मेदारी दूसरे मजहबी फ़िरके पर डालेंगे। इस तरह मुसलमानों के 2 बड़े मजहबी फ़िरकों में जंग शुरू हो जाएगी। वो एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर देंगे और कराची बल्कि पाकिस्तान में इंतशार और अफरा तफरी फैल जाएगी। और यही हम चाहते हैं, मगर पीर जी को कत्ल करना इतना आसान नहीं है। मुसल्लह बॉडीगार्ड हर वक्त उनके साथ होते हैं। भूषण: वो किस वक्त अपने घर से निकलते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं और उनके बॉडीगार्ड्स की तादाद कितनी है? पांडे: ये सारी बातें तुम्हें हमारे कराची में मुकीम आदमी शिवाजी से मालूम हो जाएंगी। वो इस बारे में तुम्हें पूरी तरह से गाइड करेगा। भूषण: लेकिन इस मिशन में कमला का मेरे साथ जाना मुनासिब नहीं रहेगा। ये मेरा ज़ाती ख्याल है। पांडे: कमला को हम इसलिए तुम्हारे साथ भेज रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए रास्ता साफ करेगी। भूषण: वो कैसे? पांडे: वो इस तरह के पीर जी जुमेरात के रोज़ बीमारों के लिए अपने बंगले पर दुआ भी कराते हैं। कमला अपने बीमार बच्चे की माँ बनकर पीर जी के पास दुआ कराने जाएगी और अपनी कोशिश और अय्यारी से पीर जी के शेड्यूल के बारे में अंदरूनी मालूमात हासिल करके तुम्हें बताएगी। भूषण: एक बात याद रखो, आज तक पाकिस्तान में मुख्तलिफ मजहबी फ़िरकों के दरमियान जितने भी फसादात हुए हैं वो हमने ही कराए हैं, वरना एक फ़िरके का मुसलमान दूसरे फ़िरके के मुसलमान को कत्ल करने या उसे नुकसान पहुँचाने का सोच भी नहीं सकता। इसलिए ये काम तुम्हें बहुत सोच समझ कर करना होगा और इसमें कामयाब होना होगा। भूषण: आप फिक्र न करें। पांडे: बस अब तुम कराची जाने की तैयारी शुरू कर दो। शिवाजी को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया गया है। कल का दिन छोड़कर तुम परसों की रात गाड़ी से कराची रवाना हो जाओ। इसके बाद खामोशी छा गई, जिसमें कागज़ों की खड़बड़ की आवाज़ सुनाई दी। फिर पांडे की आवाज़ उभरी। पांडे: ये कुछ रकम है, इसे अपने पास रख लो। बाकी तुम्हें कराची में जितनी दरकार होगी वो शिवाजी से मिल जाएगी। याद रखना, कराची के स्टेशन पर शिवाजी तुम्हें अस्सलामु अलैकुम अब्दुल शकूर भाई कहकर मिलेगा और तुम उसे मियाँ जी कहकर बुलाओगे। भूषण: याद रहेगा। पांडे: इस मिशन के बारे में अभी कुंदन को भी कुछ न बताना। हम उस सिलसिले में इंतहाई राजदारी से काम लेना चाहते हैं। भूषण: अब जैसा कहते हैं हम वैसे ही करेंगे। पांडे: अब तुम लोग वापस जाओगे, पहले तुम यहाँ से निकलोगे, मैं तुम्हारे जाने के बाद निकलूँगा। इसके बाद रिकॉर्डिंग टेप पर कोठरी से निकलने और टैक्सी में सवार होने और टैक्सी के स्टार्ट होने वगैरह की आवाज़ें रिकॉर्ड हुई थीं। बास ने टेप स्टॉप कर दी और शेर खान की तरफ देख कर कहा, शेर खान, हमें इन भारतीय दहशतगर्दों के एक इंतहाई ख़तरनाक मिशन का राज मालूम हो गया है। हमें हर हालत में पीर जी को इन दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम से बचाना है। मैं तो कहता हूँ कि उन्हें गिरफ़्तार करवा देना चाहिए। शेर खान ने कहा, सर, अगर हमने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया, जो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, तो उनका कराची वाला गिरोह हमारे हाथ से निकल जाएगा। हमें उनके साथ शिवाजी और शिवाजी के दूसरे भारतीय दहशतगर्द साथियों को भी पकड़ना होगा। सिर्फ भूषण और कमला के गिरफ्तार करने से पीर जी की ज़िंदगी महफूज नहीं हो जाएगी। यही काम उनकी गिरफ्तारी के बाद कराची वाले भारतीय दहशतगर्द भी कर सकते हैं। कि तुमने ठीक किया है। बास ने कहा, ठीक है, तुम इन लोगों के साथ जाओगे। ये लोग परसों रात की गाड़ी से कराची जा रहे हैं। तुम कोई बेस बदल कर इसी गाड़ी में उनके साथ जाओगे और उन पर निगाह रखोगे।
اور جب کراچی کے اسٹیشن پر یہ لوگ اپنے آدمی سیواجی سے ملیں گے تو تم سیواجی کو شناخت کرنے کے بعد ان کا پیچھا کرو گے کہ یہ لوگ کراچی میں کہاں جاتے ہیں۔ شیر خان نے کہا، سر میں کسی بھی بیس میں ہوا یہ لوگ مجھے پہچان لیں گے، اس طرح میں ان کے قریب نہیں جا سکوں گا، جبکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارا کوئی آدمی ان لوگوں کے قریب رہ کر ان کی نقل و حرکت کا جائزہ لیتا رہے۔ باس بولا، ٹھیک ہے، ہم رحمت خان کو تیار کر کے ان کے ساتھ اسی گاڑی میں روانہ کر دیں گے۔ شیر خان نے کہا، میں مجاہد رحمت خان کو جانتا ہوں، مگر سر یہ بڑا نازک کام ہے، کیا وہ یہ ذمہ داری پوری طرح سے نبھا سکے گا؟ باس نے کہا، رحمت خان بیس بدلنے کا ماہر ہے اور ہم اسے پیر جی کا چیلا بنا کر اس بیس میں بیچیں گے۔ تم صرف اتنا کرو کہ رحمت خان کو دہشت گرد بوشن اور کملا کی شکل دکھا دو، باقی سارا کام رحمت خان خود کر لے گا۔ باقی تم بھی اسی ٹرین میں کراچی جاؤ گے، مگر بوشن، کملا اور رحمت خان کو اپنی شکل نہیں دکھاؤ گے۔ شیر خان نے کہا، ٹھیک ہے سر، آپ ایسا کریں کہ رحمت خان کو آج سورج غروب ہونے سے پہلے ہمارے مکان پر بھجوا دیں، اسے کہیں کہ وہ ملازم رمضانی کا رشتہ دار بن کر اس سے ملنے کے بہانے آئے گا، میں اسے بوشن اور کملا کی چہرہ شناسی کروا دوں گا۔ باس نے کہا، پرسوں رات کو کراچی جانے سے پہلے تم مجھ سے مل کر جانا۔ ٹھیک ہے سر۔ شیر خان مکان پر واپس آ گیا، بوشن اور کملا مکان پر ہی تھے، انہوں نے اکٹھے کھانا کھایا۔ شیر خان نے بوشن سے کہا، بوشن بھیا، کراچی کے ٹکٹ تمہیں کل ہی منگوا لینے چاہیے، وقت پر شاید ٹکٹ نہ ملیں، بڑا رش ہوتا ہے۔ بوشن بولا، کندن بھیا ٹکٹ کل اسی جگہ پہنچ جائیں گے۔ شیر خان سمجھ گیا کہ بھارتی سفارتکار ان کے لیے ٹکٹ مہیا کرے گا۔ تیسرے پہر شیر خان رمضانی کی کوٹری میں گیا تو وہاں رحمت خان پہلے سے بیٹھا ہوا تھا۔ شیر خان کے گلے لگ کر ملا اور بولا، شیر بھائی، وہ بھارتی دہشت گرد کہاں ہیں؟ شیر خان نے کہا، تم اس کھڑکی کی اوٹ میں چھپ کر کھڑے ہو جاؤ، میں انہیں لے کر اس طرف سے گزرتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیر خان کوٹری سے نکل آیا۔ اس وقت بوشن اور کملا کمرے کے اندر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ شیر خان نے جاتے ہی کہا، بوشن بھیا، آج چائے باغیچے میں بیٹھ کر پینے کو جی چاہتا ہے۔ کملا نے کہا، کندن نے میرے دل کی بات کی ہے، میں بھی اسی کمرے میں بیٹھ کر تنگ آ گئی ہوں۔ بوشن بولا، ہمیں ذرا احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ شیر خان بولا، بھیا یہاں ارد گرد قریب کوئی مکان نہیں ہے، ہمیں کوئی نہیں دیکھے گا، اور دیکھ بھی لیے تو کیا ہے، تم لوگ میرے مسلمان دوست بن کر یہاں رہ رہے ہو۔ بوشن اور کملا اٹھ کر شیر خان کے ساتھ باہر باغیچے میں آ گئے۔ شیر خان نے کہا، ذرا چہل قدمی کرتے ہیں۔ شیر خان بوشن اور کملا کو اپنے ساتھ چلاتا ہوا رمضانی کی کوٹری کے آگے سے گزر گیا۔ رحمت خان نے دونوں یعنی بوشن اور کملا کو نظر بھر کر دیکھ لیا تھا۔ جس رات کملا اور دہشت گرد بوشن کو کراچی روانہ ہونا تھا، اسی روز دن کے وقت شیر خان اپنی تنظیم کے باز کے ہاں پہنچ گیا۔ وہاں اس نے باز کے پہلو میں ایک سبز لمبے کرتے سبز تہمد والے آدمی کو دیکھا، جس نے سر پر سبز رنگ کا صافہ باندھ رکھا تھا اور ہاتھ میں لمبی تسبیح تھی۔ پہلی نظر میں شیر خان نے اسے بالکل نہ پہچانا۔ باس نے کہا، شیر خان، تم نے رحمت خان کو نہیں پہچانا؟ تب شیر خان نے غور سے دیکھا، وہ رحمت خان ہی تھا۔ باس نے کہا، یہ کراچی والے پیر جی کے چیلے کے روپ میں ہے، بس اب تم اس کا کام دیکھنا، لیکن تمہارا کام اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ تمہیں بوشن، کملا اور کراچی کے بھارتی دہشت گرد سیواجی کو اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دینا۔ اگرچہ تم ان سے دور دور رہو گے، لیکن ان لوگوں کو اپنی نگاہ میں رکھو گے، اور کراچی میں مرکزی دفتر کے عباسی صاحب کو بھی رپورٹ کر کے انہیں سارے حالات سے آگاہ کرو گے، تاکہ وہ بھی پیر جی کی حفاظت کے لیے پورا انتظام کر لیں۔ اس کے بعد اگر وہاں ان بھارتی دہشت گردوں کو گرفتار کروانے کی ضرورت پڑی تو عباسی صاحب خود ہی ایسا کر لیں گے۔ رحمت خان کہنے لگا، شیر بھائی، میں بھارتی دہشت گرد بوشن اور کملا کے ڈبے میں ہی سفر کروں گا۔ شیر خان نے کہا، کل رات والی گاڑی میں ان کی سیکنڈ کلاس کی نشستیں ریزرو ہو چکی ہیں، تمہیں بھی اسی ڈبے میں اپنی سیٹ ریزرو کروا لینی چاہیے۔ رحمت خان نے ہنس کر کہا، میری سیٹ اسی ڈبے میں ریزرو ہو چکی ہے، یہ نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہے، تم کون سے ڈبے میں ہوگے؟ شیر خان نے کہا، میں بھی کسی نہ کسی ڈبے میں فقیر کے بیس میں موجود ہوں گا۔ باس نے کہا، یہ تم اچھا کرو گے کہ فقیر کا بیس بدل کر ان کے ساتھ جاؤ گے۔ شیر خان بولا، سر، اگر بیس بدل کر نہ گیا تو یہ لوگ بڑے چالاک ہیں، کہیں نہ کہیں ان کی مجھ پر نظر پڑ گئی تو فوراً سمجھ جائیں گے کہ دال میں کالا کالا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کراچی جانے کی بجائے راستے ہی سے واپس آ جائیں یا کہیں غائب ہو جائیں۔ اس کے بعد شیر خان باز سے اجازت لے کر واپس آ گیا۔ دوسرا دن بھی گزر گیا۔ کراچی جانے والی گاڑی پنڈی سے رات کے 8 بجے روانہ ہوتی تھی۔ شیر خان ایک فقیر کے بیس میں پلیٹ فارم پر موجود تھا۔ وہ ایک جگہ چھپ کر بیٹھا تھا اور گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے مسافر اندر آ رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ بوشن اور کملا آ رہے ہیں۔ بوشن نے شلوار قمیض اور واسکٹ پہن رکھی تھی، ہاتھ میں چھوٹا سا اٹیچی کیس تھا۔ کملا نے کالا برقع اوڑھ رکھا تھا۔ دونوں پلیٹ فارم پر آ کر ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد رحمت خان سبز لباس پہنے ہاتھ میں تسبیح لیے آتا دکھائی دیا۔ شیر خان اپنی جگہ پر ایک کہانی ستون کی اوٹ میں بیٹھا رہا۔ جب گاڑی آ کر پلیٹ فارم پر رکی تو شیر خان نے دیکھا کہ بوشن اور کملا فرسٹ کلاس کے کمپارٹمنٹ کی طرف بڑھے۔ ان کے بعد رحمت خان بھی اسی ڈبے کی طرف بڑھا۔ جب یہ لوگ فرسٹ کلاس کے ڈبے میں داخل ہو گئے تو شیر خان بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور 2 ڈبے چھوڑ کر ایک ڈبے میں جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ٹرین چل پڑی۔
اب ہم شیر خان کو فقیر کے پیس میں 3rd کلاس کے ڈبے میں چھوڑ کر 1st کلاس کے ڈبے میں آتے ہیں، جہاں بوشن اور کملا کے علاوہ رحمت خان بھی سبز لباس میں ملبوس پیر جی کے مرید کے روپ میں اپنی سیٹ پر بیٹھا تسبیح پھر رہا ہے۔ یہ 4 مسافروں کا کوپے تھا اور چوتھا مسافر ڈبے میں نہیں تھا، صرف بوشن، کملا اور رحمت خان ہی تھے۔ جب ٹرین راولپنڈی شہر سے نکل آئی تو رحمت خان نے بوشن کی طرف دیکھ کر پوچھا، بھائی صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بوشن نے کہا، جی ہم کراچی جا رہے ہیں، میری بیگم کا بھائی بیمار ہے، ہم اس کی خبر لینے جا رہے ہیں۔ رحمت خان نے کہا، یہ تو بڑی اچھی بات ہوئی، ہمارا ساتھ رہے گا، میں بھی کراچی جا رہا ہوں۔ بوشن نے کہا، آپ ضرور کراچی کسی میلے میں شریک ہونے جا رہے ہوں گے۔ رحمت خان نے ہنس کر کہا، بھائی صاحب ہمارے لیے ساری دنیا ایک میلہ ہے، ہم کراچی والے بڑے پیر جی کے مرید ہیں، ہم ان کی خدمت میں حاضری دینے جا رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ بوشن کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے سوچا کہ اسے اس سبز پوش مرید سے پیر جی کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس نے تصدیق کرنے کی خاطر کہا، یہ پیر جی تو بڑی مشہور دینی شخصیت ہیں۔ رحمت خان بولا، پیر جی کی شخصیت سے کون واقف نہیں، ان کے لاکھوں مرید ہیں، ان کی دعا میں خدا نے بڑی شفا دی ہوئی ہے۔ بوشن کو موقع مل گیا، اس نے کہا، شاہ جی یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ کے نیاز حاصل ہو گئے، میری بیگم کا بھائی ایک عرصے سے بیمار ہے، بڑے علاج کروائے کوئی افاقہ نہیں ہوا، اب ہمارا خیال ہے کہ ہم کراچی میں پیر جی کے آستانے پر حاضر ہو کر ان سے دعا کروائیں گے، خدا ان کی دعا قبول فرما کر میری بیگم کے بھائی کو ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ ادھر رحمت خان کو بھی ان دہشت گردوں کے زیادہ سے زیادہ قریب رہ کر ان کی سرگرمیوں اور نقل و حرکت سے آگاہ رہنے کا موقع میسر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، پیر جی مجھ سے بڑی شفقت کرتے ہیں، وہ مجھے اپنا خاص مرید سمجھتے ہیں، میں خود آپ کو ان کی خدمت میں لے چلوں گا۔ واہ واہ، بوشن بے اختیار بولا، شاہ جی آپ نے تو ہمارا کام آسان کر دیا ہے، ہم آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولیں گے۔ رحمت خان نے کہا، احسان کیسا بھائی صاحب، یہ تو خلق خدا کی خدمت ہے، خلق خدا کی خدمت ہی سے انسان کو انسانیت کا رتبہ ملتا ہے۔ ٹرین چلتی رہی اور رحمت خان اور بوشن کی باتیں بھی جاری رہیں۔ کراچی پہنچتے پہنچتے ان دونوں میں ایک طرح کی دوستی ہو گئی تھی۔ کراچی گاڑی رکی تو پروگرام کے مطابق کراچی والا بھارتی دہشت گرد سیواجی بوشن اور کملا کو لینے آیا ہوا تھا۔ اس نے ان دونوں کے فوٹو دیکھ رکھے تھے۔ مصلحتاً کملا نے نقاب الٹ رکھا تھا۔ 1st کلاس کے ڈبے سے رحمت خان، بوشن اور کملا ایک ساتھ اترے۔ بوشن نے ایک شلوار قمیض والے آدمی کو مسکراتے ہوئے اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو فوراً پہچان گیا کہ یہی سیواجی ہیں۔ سیواجی نے بھی بوشن اور کملا کو پہچان لیا تھا۔ سیواجی نے آگے بڑھ کر کہا، عبدالشکور السلام علیکم۔ بوشن نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میاں جی آپ کیسے ہیں؟ دونوں دہشت گردوں نے ایک دوسرے کی شناخت کر لی تھی۔ بوشن نے سیواجی سے کہا، میاں جی یہ عبداللہ صاحب ہیں، کراچی والے بڑے پیر جی کے خاص مرید ہیں۔ سیواجی کے کان کھڑے ہو گئے۔ کراچی والے پیر جی ان دہشت گردوں کا ٹارگٹ تھے۔ سیواجی سمجھ گیا کہ یہ سبز پوش ان کے بڑے کام آ سکتا ہے اور اس کے ذریعے انہیں پیر جی کے بارے میں، ان کے آنے جانے کے شیڈول اور باڈی گارڈ کے متعلق بہت سی معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ وہ بھی سمجھ گیا کہ بوشن نے اسی وجہ سے پیر جی کی اس خاص مرید سے دوستی گانٹھ لی ہے۔ بوشن نے رحمت خان سے کہا، شاہ جی یہ میرے بھائی عبدالشکور ہے، انہیں بھی آپ کے پیر جی سے بڑی عقیدت ہے۔ سیواجی نے آگے بڑھ کر بڑی عقیدت کے ساتھ رحمت خان کے دونوں ہاتھ چومے اور کہا، یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے نیاز حاصل ہو گئے۔ یہ سارا ڈرامہ شیر خان فقیر کے بیس میں پلیٹ فارم سے کچھ فاصلے پر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ رحمت خان اپنا کام بڑی ذمہ داری اور خوش اسلوبی سے کر رہا ہے۔ پلیٹ فارم پر ہی کھڑے یہ لوگ باتیں کرنے لگے۔ بوشن نے رحمت خان سے کہا، شاہ جی آپ بڑے پیر جی سے سفارش کر کے میری بیگم کے بھائی کے حق میں دعا کروا دیجئے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ کملا نے کہا، شاہ جی میں آپ کا احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ رحمت خان خود ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اپنی نظروں میں رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، بی بی احسان کی کوئی بات نہیں، آپ ایسا کریں کہ کل میرے پاس آ جائیں، میں آپ کو لے کر پیر جی کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ بوشن نے پوچھا، آپ یہاں کس جگہ قیام کریں گے؟ رحمت خان نے کہا، مسلم ہوٹل صدر میں ہے، میں ہمیشہ وہیں ٹھہرتا ہوں۔ ہم کل کس وقت آئیں شاہ جی؟ کملا نے پوچھا۔ رحمت خان نے پہلے سے سب کچھ سوچ رکھا تھا، کہنے لگا، شام 4 بجے آ جائیں۔ اس کے بعد بوشن، کملا اور سیواجی چلے گئے۔ رحمت خان دوسری طرف نکل گیا۔ شیر خان فقیر کے بیس میں اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ اسٹیشن سے باہر ایک جگہ دونوں مل گئے۔ شیر خان نے پوچھا، کیا باتیں ہوئی ہیں؟ رحمت خان نے کہا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، کل 4 بجے وہ میرے پاس آ رہی ہیں، میں خود انہیں لے کر پیر جی کے پاس جاؤں گا اور ان لوگوں کے منصوبے کا مزید سراغ لگانے کی کوشش کروں گا۔ چلو اب اپنے ٹھکانے پر چلتے ہیں۔ وہ ایک رکشے میں بیٹھ کر کراچی میں اپنے خاص ٹھکانے پر آ گئے۔ رحمت خان کہنے لگا، شیر خان تمہارا کیا خیال ہے، ہمیں پیر جی کو ساری بات بتا دینی چاہیے کہ نہیں؟ شیر خان بولا، اگر دہشت گرد ہماری نگاہوں میں نہ ہوتے تو پھر پیر جی کو خبردار کرنے کی ضرورت تھی، لیکن اب وہ لوگ جنہوں نے پیر جی پر حملہ کرنا ہے ہماری پہنچ میں ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے کہ ہم نے انہیں بتا دیا تو ہو سکتا ہے وہ اپنے کسی باڈی گارڈ سے یہ بات کر دیں اور دہشت گرد غائب ہو جائیں اور کسی دوسری جگہ سے ان پر حملہ کر دیں۔
جس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی معلوم نہ ہو سکی۔ رحمت خان نے صدر کے ہوٹل میں ایک کمرہ کرائے پر لے لیا۔ شیر خان فقیر کے حلیے میں ہی اپنے کراچی کے ٹھکانے پر رہا۔ دوسرے روز 4 بجے بوشن اور کملہ رحمت خان کے ہوٹل میں آ گئے۔ رحمت خان پہلے سے ان کے انتظار میں تھا۔ وہ انہیں وہاں سے سیدھا پیر جی کی رہائش گاہ پر لے گیا اور ان سے کملہ کے فرضی بیمار بھائی کی صحت یابی کے لیے دعا کرائی۔ اس کے بعد رحمت خان نے بوشن سے پوچھا، بھائی جی آپ کی ماموں عبد الشکور کیوں نہیں آئے؟ بوشن بولا، انہیں ایک ضروری کام پڑ گیا تھا، کہنے لگے میں پھر کسی روز پیر جی کے نیاز حاصل کرنے جاؤں گا۔ رحمت خان نے کہا، آپ لوگوں کا قیام یہاں کس جگہ پر ہے؟ بوشن نے یوں ہی کہہ دیا، ہم اپنے ماموں عبد الشکور کے کوارٹر میں ہی ٹھہرے ہوئے ہیں۔ عبد الشکور بھائی کہاں رہتے ہیں؟ رحمت خان نے پوچھا۔ بوشن نے یوں ہی بتا دیا، کلفٹن کے پیچھے جو نئی عمارتیں بنی ہیں ان کے پاس ہی ہیں یہ کوارٹر۔ چلیے میں آپ کو وہاں چھوڑ آتا ہوں، رحمت خان نے کہا۔ کملہ کہنے لگی، شکریہ بھائی جان، اصل میں مجھے ابھی اپنی ایک سہیلی سے ملنے جانا ہے۔ یہ آپ کے بیمار بھائی کہاں پر رہتے ہیں؟ رحمت خان کے سوال پر کملہ نے کہا، وہ بھی میرے ماموں کے پاس ہی رہتے ہیں، علاج کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہونے کے بعد پنڈی ہمارے پاس واپس آ جائیں گے۔ اتنا کہہ کر کملہ اور بوشن نے رحمت خان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس سے اجازت لی اور ٹیکسی میں سوار ہو کر ایک طرف کو روانہ ہو گئے۔ رحمت خان نے ایک رکشہ لیا اور اسے ٹیکسی کا پیچھا کرنے کو کہا۔ رکشہ ٹیکسی کے پیچھے لگ گیا۔ رحمت خان نے ڈرائیور سے کہا، اتنا فاصلہ ضرور رکھو کہ ٹیکسی والوں کو شک نہ ہو کہ ہم ان کا پیچھا کر رہے ہیں، لیکن ٹیکسی کو نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دینا۔ آگے آگے ٹیکسی اور پیچھے پیچھے رکشہ کراچی کی سڑکوں پر دوڑتے رہے۔ بوشن آخر ایک تجربہ کار جاسوس اور بھارتی دہشت گرد تھا۔ اس نے دیکھ لیا کہ ایک رکشہ بڑی دیر سے ان کے پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے کملہ کو سرگوشی میں یہ بات بتائی تو کملہ نے پیچھے مڑ کر شیشے میں سے دیکھا۔ کچھ فاصلے پر رحمت خان کا رکشہ چلا آ رہا تھا۔ اس نے کہا، شاید ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے، یہ ضرور کراچی کی CID ہوگی۔ بوشن بولا، میں ابھی ان سے پیچھا چھڑاتا ہوں۔ بوشن کراچی شہر سے واقف تھا۔ اس نے ٹیکسی والے کو ایک خاص علاقے کی طرف جانے کے لیے کہا۔ یہ علاقہ شہر کا وہ علاقہ تھا جہاں بڑی مارکیٹیں اور شاپنگ سینٹر تھے۔ ایک مارکیٹ کے باہر یہ لوگ ٹیکسی سے اتر کر مارکیٹ میں داخل ہو گئے۔ یہ مارکیٹ دوسری مارکیٹ میں نکل گئی تھی۔ وہاں سے بوشن کملہ کو ساتھ لے کر ایک شاپنگ پلازا میں داخل ہو گیا۔ اس شاپنگ پلازا کا دوسرا دروازہ دوسری مارکیٹ کے اندر نکل گیا تھا۔ وہاں سے وہ ایک تنگ گلی میں آ گئے اور انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ان کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے ایک رکشہ پکڑا اور سیدھا اپنے خفیہ ٹھکانے پر آ گئے جہاں سیواجی موجود تھے۔ سیواجی نے پوچھا، تم لوگوں نے بڑی دیر کر دی؟ کملہ نے کہا، خفیہ پولیس ہمارا پیچھا کر رہی تھی۔ پھر؟ سیواجی نے پوچھا۔ پھر کیا؟ بوشن بولا، خفیہ پولیس کو چکمہ دے کر ہم نکل گئے۔ تمہیں یقین ہے بوشن کہ تمہارے پیچھے یہاں تک کوئی نہیں آیا ہوگا؟ سیواجی نے پوچھا۔ بوشن نے کہا، میں کچی گولیاں نہیں کھیلا، یقین کرو کہ کسی کو ہماری خفیہ جگہ کا علم نہیں ہو سکا۔ سیواجی نے پوچھا، اب یہ بتاؤ کہ پیر جی سے تمہاری ملاقات ہوئی؟ ہاں ہوئی، بوشن نے کہا۔ سیواجی نے دوسرا سوال کیا، ان کے باڈی گارڈ اور ان کے باہر آنے جانے اور سیکورٹی کے بارے میں کوئی خاص بات معلوم ہوئی؟ بوشن بولا، جہاں ہم بیٹھے تھے وہاں تو پیر جی کے 4 باڈی گارڈ کمرے کے باہر پہرا دے رہے تھے۔ ایک باڈی گارڈ جہاں وہ بیٹھے تھے وہاں ان کے پیچھے گن لے کر کھڑا تھا۔ سیواجی کہنے لگے، اس کا مطلب ہے کہ ہم پیر جی پر ان کی بیٹھک میں حملہ نہیں کر سکتے۔ کملہ نے کہا، وہاں حملہ کرنے کی صورت میں ہمارا وہاں سے بچ کر نکلنا مشکل ہو جائے گا اور ہمارے پکڑے جانے کا خطرہ موجود ہوگا۔ بوشن نے کہا، ہمیں ان پر اس وقت گولیوں کی بچھاڑیں برسانی چاہیے جب وہ اپنی کوٹھی سے نکل کر کسی کھلی جگہ پر سے گزر رہے ہوں یا سڑک کا موڑ کاٹ رہے ہوں۔ کملہ نے کہا، ان کے باڈی گارڈ کا کیا بنے گا؟ سیواجی بولا، ہمارا ایک آدمی صرف باڈی گارڈ پر برسٹ فائر کرے گا، باقی ہم دونوں پیر جی کی گاڑی کو نشانہ بنائیں گے۔ بوشن نے کہا، ہمیں دستی بم بھی استعمال کرنے ہوں گے، شاٹ گنوں کا نشانہ چوک سکتا ہے۔ سیواجی کہنے لگا، ہمارا ایک ساتھی دستی بم پھینکے گا، تم فکر نہ کرو، پیر جی ہمارے ہاتھ سے بچ کر نہیں جا سکیں گے۔ یہ بتاؤ کہ کیا تم لوگ اب پیر جی کے سبز پوش مریض سے ملنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ بوشن نے کہا، میرا خیال ہے اس کی اب ضرورت نہیں ہے، اس شخص کے ذریعے ہمیں کوئی خاص معلومات حاصل نہیں ہو سکیں گی۔ ہم اپنے طور پر معلوم کر لیں گے کہ پیر جی کس وقت نکلتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں، یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ دوسری طرف شیر خان اور رحمت خان بھی غافل نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے 3-4 آدمیوں کو پیر جی کی رہائش گاہ کے آس پاس دور دور تک پھیلا دیا تھا اور انہیں ہدایت کر دی تھی کہ جہاں انہیں کسی رکشہ، موٹر کار یا موٹر سائیکل پر مشکوک لوگ نظر آئیں وہ فوراً انہیں موبائل پر خبر کر دیں۔ رحمت خان اور شیر خان نے خود بھی پیر جی کی رہائش گاہ کی نگرانی شروع کر دی تھی۔ رحمت خان نے اپنا سبز لباس اتار کر لمبی داڑھی لگا کر اپنا حلیہ فقیروں والا بنا لیا تھا۔ شیر خان پہلے ہی فقیروں والے بھیس میں تھا۔ انہیں اس بات کا افسوس تھا کہ بوشن اور کملہ انہیں اس روز چکمہ دینے میں کامیاب ہو گئے تھے اور وہ ان کے خفیہ ٹھکانے کا سراغ نہیں لگا سکے تھے۔ دوسری طرف سیواجی اور بوشن کے آدمیوں نے بھی پتہ کر لیا تھا کہ پیر جی کس وقت گھر سے نکلتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں۔ آخر انہوں نے ایک دن حملے کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اس روز کراچی کے آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔
شیر خان نے یہ عقلمندی کی کہ ایک دن پہلے کراچی کے پولیس چیف کو سارے حالات سے آگاہ کر دیا اور انہیں بتا دیا کہ بھارت سے دہشت گردوں کی ایک پارٹی شہر میں داخل ہو چکی ہے اور وہ کسی بھی روز پیر جی پر قاتلانہ حملہ کر سکتی ہے۔ چنانچہ کراچی پولیس چیف نے خفیہ پولیس کے علاوہ مسلح پولیس کو بھی خفیہ جگہوں پر تعینات کر دیا تھا۔ جس روز بوشن سیواجی کے آدمیوں نے پیر جی پر حملہ کرنا تھا اس روز بھی پولیس کی جانب سے سیکورٹی کا پورا انتظام کر دیا گیا تھا۔ شیر خان اور احمد خان بھی اسلحہ لیے موجود تھے۔ شیر خان نے پولیس چیف کو خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ سارے دہشت گردوں کو ہلاک نہ کیا جائے، کم از کم ایک دہشت گرد کو زندہ پکڑنے کی کوشش کی جائے تاکہ اس سے ان کے خفیہ ٹھکانے اور پاکستان میں موجود دوسرے دہشت گردوں کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکیں۔ پیر جی کی گاڑی دن کے 10 بجے ان کی رہائش گاہ سے نکلی۔ باڈی گارڈز کی ایک گاڑی ان کے آگے اور ایک گاڑی ان کے پیچھے تھی۔ پیر جی کی گاڑی درمیان میں تھی۔ کمانڈو شیر خان اور احمد خان ایک عام سی جیپ میں تھے۔ انہوں نے بھی اپنی جیپ پیر جی کی گاڑی کے ساتھ تھوڑا فاصلہ پر رکھ کر لگا دی۔ اسی دوران شیر خان کو ان کے ایک آدمی نے موبائل پر اطلاع دی، سر فوارے والے چوک کے قریب ایک جیپ اور ایک موٹر سائیکل دیکھی گئی ہے جن پر کچھ مشکوک لوگ سوار تھے۔ شیر خان نے کہا، تم لوگ فوارے والے چوک کا محاصرہ کیے رکھو، ہم بھی پہنچ رہے ہیں۔ سفید لباس میں ملبوس پولیس کی 2 گاڑیاں بھی پیر جی کی گاڑیوں کے دائیں بائیں ساتھ ساتھ جا رہی تھیں۔ انہیں موبائل پر شیر خان نے خبر کر دی کہ فوارے والے چوک میں خطرہ ہے، پولیس الرٹ ہو گئی۔ شیر خان نے رحمت سے کہا، مجھے ڈر ہے کہ پولیس کے کسی سپاہی سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اگر کسی سپاہی نے پہلے کوئی فائر کر دیا تو دہشت گرد فرار ہو جائیں گے۔ رحمت خان بولا، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ قافلہ جب فوارے والے چوک میں پہنچا تو شیر خان نے اپنی جیپ پیر جی کی گاڑی کے پہلو میں کر دی، مگر ایک خاص فاصلہ رکھا تاکہ باڈی گارڈ کو بھی شک نہ پڑے۔ جس وقت باڈی گارڈ کی اگلی جیپ چوک کا موڑ گھوم رہی تھی تو ایک زوردار دھماکہ ہوا اور باڈی گارڈ کی جیپ اچھل کر الٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی فائرنگ شروع ہو گئی۔ شیر خان اور احمد خان نے بھی جیپ میں سے ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے پیر جی کی گاڑی کی طرف دیکھا۔ اتنے میں ایک اور دھماکہ ہوا۔ یہ دوسرا دستی بم پیر جی کی گاڑی پر پھینکا گیا تھا، جو خوش قسمتی سے گاڑی گزر گئی تو پیچھے گرا اور باڈی گارڈز کی پچھلی گاڑی بھی الٹ گئی۔ اسی دوران پولیس اندھادھند فائرنگ کرنے لگی۔ شیر خان نے دیکھا کہ بوشن اور سیواجی 2 آدمیوں کے ساتھ جیپ میں سے نکل کر شاٹ گن کی فائرنگ کر رہا تھا۔ اس کا رخ پیر جی کی گاڑی کی طرف تھا، لیکن اس اثناء میں پیر جی کا ڈرائیور حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے گاڑی کو نکال کر ایک طرف کو لے گیا تھا۔ پولیس اور خفیہ پولیس والوں نے بھی بوشن اور سیواجی کو فائرنگ کرتے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے ان دونوں پر فائر کھول دیا۔ شیر خان نے سیواجی کو گرتے اور بوشن کو بھاگتے دیکھا۔ بوشن بھاگتے بھاگتے رکا اور برستی گولیوں میں اس نے وہ کام کر دکھایا جو ایسے موقعوں پر دہشت گرد کیا کرتے ہیں۔ اس نے سیواجی کو شدید زخمی ہو کر گرتے سیواجی پر شاٹ گن کا ایک برسٹ فائر کیا اور جیپ کے پیچھے ایک موٹر سائیکل پر آ کر بیٹھ گیا جس پر پہلے سے ایک دہشت گرد اسے سٹارٹ کیے ہوئے تھا۔ جیسے ہی بوشن موٹر سائیکل پر بیٹھا، موٹر سائیکل وہاں پر کھڑی ٹریفک کے ہجوم میں غائب ہو گئی۔ پولیس نے دونوں کو فرار ہوتے دیکھ لیا تھا۔ ان پر پیچھے سے فائر کیا گیا، مگر خطرہ تھا کہ ہجوم جمع ہو گیا ہے، کسی دوسرے کو گولی نہ لگ جائے۔ چنانچہ پولیس موبائل پر کشتی پولیس کو خبر کر دی اور اپنی جیپ بھی بوشن کے موٹر سائیکل کے پیچھے لگا دی، مگر موٹر سائیکل اس دوران ٹریفک سگنل کاٹتی دوسری گاڑیوں کے درمیان سے نکل کر پولیس کی نظروں سے اوجھل ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ شیر خان اور احمد خان کی جیپ بھی پولیس کی گاڑی کے ساتھ تھی، مگر دہشت گرد غائب ہو چکے تھے۔ شیر خان اور احمد خان فوراً واپس فوارے والے چوک میں آ گئے۔ معلوم ہوا کہ پیر جی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور ایک دہشت گرد مار دیا گیا ہے۔ شیر خان اور احمد خان کو معلوم تھا کہ یہ سیواجی کی لاش ہے اور اسے پولیس نے نہیں بلکہ اس کے ساتھی بوشن نے برسٹ مار کر ہلاک کیا ہے تاکہ زخمی سیواجی پوچھ گچھ کے دوران ٹارچر سے گھبرا کر باقی ساتھیوں اور ان کے خفیہ ٹھکانے کا پتہ نہ بتا دے۔